सामीन किराम, गंदम की फसल पक चुकी है और कई जगहों पर फसल कट भी चुकी है और कई मकामात पर कटने के करीब है। इसलिए लोगों के कसरत से इस मौके पर उशर के सवालात आते हैं कि उशर के क्या मसाइल हैं। आज की इस नशिस्त में उशर के हवाले से चंद बारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुझे गुफ्तगू करने की, आप हज़रात को समझने की, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे दोस्तों, उशर कहते हैं 10वें को। आशरा अरबी में 10 को बोलते हैं। उशर निस्फ़ उशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीनें कि जो ज़मीनें कुदरती ज़राए से जिनको आबाद किया जाए और उसकी पैदावार कुदरती ज़राए से हो, बारिश से, चश्मों से, दरियाओं के सैलाब से, यानी उसके अंदर कोई उसको पैदावार पे इखराजात ना आए, तो इसमें अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है कि इस पर उशर है, यानी 10वां हिस्सा है। अगर 10 मन गंदम निकल आई तो उसमें से 1 मन अल्लाह के रास्ते में निकाल देनी। और वो ज़मीनें के जिनके अंदर बारिश से नहीं बल्कि ट्यूबवेल से और नहरी पानी जिसका आबियाना दिया जाता हो, जिस पे ख़र्चे और इखराजात आते हों, जिस तरह हमारे यहाँ ज़मीनें हैं, तो इस पे निस्फ़ उशर यानी 10वें का आधा मुराद 20वां हिस्सा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं कि 5%, 5%। यानी अगर आपके पास 20 मन गंदम निकल आई तो उसमें से 1 मन आपको अल्लाह के रास्ते में देनी। और ये हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अनआम में भी बयान किया, सूरह बकरा में भी बयान किया। सूरह अनआम में फरमाया, व आतू हक्कहू यौम हसादी, जिस दिन तुम खेती काटो, खेती कटने के दिन इसका हक अदा करो। और इसके हक से क्या मुराद है? बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि यहाँ एक आम सदका मुराद है, नफली सदका। इसलिए कि ये जो आयत है, ये आयत मक्की है और ज़कात मदीना मुनव्वरा में आई। मसला अच्छी तरह समझिए। जिस तरह पैसे की ज़कात को ज़कात कहते हैं, वो ज़कातुल माल होती है, ये उशर ज़कातुल अर्ज़ होता है, यानी ज़मीन की ज़कात होती। और ज़कात तो मदीना मुनव्वरा में आई और ये आयत मक्की है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न अरबी अल-अंदलुसी ने इस मसले को बड़े बेहतरीन अंदाज से हल फरमाया कि भाई आयत चाहे मक्की हो चाहे मदनी हो, ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म मक्के में आ चुका था, इसकी डिटेल और तफसील मदीना मुनव्वरा में आई। इसलिए हम देखते हैं कि सूरह मुज़म्मिल बिल इत्तिफ़ाक़ मक्की सूरत है, लेकिन सूरह मुज़म्मिल में भी ज़कात का हुक्म, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। तो लिहाजा यहाँ इससे मुराद उशर ही है कि तुम खेती कटने के दिन खेती का हक अदा करो। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ये जो हमने तुम्हें ज़मीन से पैदावार दी, व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, इसमें से तुम अल्लाह के रास्ते में हिस्सा निकालो। यहाँ भी इससे मुराद उशर है कि तुम ज़मीन की पैदावार में अल्लाह की राह के अंदर दो। मेरे दोस्तों, उशर के देने के जिस तरह फ़वाइद बहुत हैं,
اس طرح نہ دینے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ فوائد عشر دینے کے کیا ہیں کہ اگر نظام اسلام کے اندر غور و فکر کیا جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت سرمایہ کاروں کے پاس سمٹی نہ رہے بلکہ امت کے غرباء تک بھی پہنچے۔ یہ نہ ہو کہ مالدار تو مالدار ہوتا چلا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب یہ سسٹم ہوگا کہ پیسہ سارا مالداروں کے پاس، غریب بھوکے ہوتے چلے جائیں گے، تو معاشرے میں کیا بیماریاں جنم لیں گی؟ مالدار طبقہ متکبر ہو جائے گا، غرور میں آئے گا اور ظالم اور سرکش بن جائے گا، اور غریب طبقہ وہ پیسوں سے مایوس ہو کر جرائم میں، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا اگر کوئی برا نہ منائے، کہ یہ جو ہر سال، اصل مسئلہ کیا ہے، ہماری حکومتیں یا ریاست چاہتی ہیں کہ عوام کا بھلا ہو، پتہ نہیں نظام شریعت سے ناواقفیت ہے یا نظام شریعت کو نافذ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو آٹے کی لمبی لمبی لائنیں لوگوں کی لگائی جاتی اور کئی بیچارے اس آٹے کو لینے کے لیے دھکے کھا کے گرتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور کئی مائیں بیچاری سارا دن لائنوں میں لگی رہتی ہے۔ اسلام اس طرح کے نظام کا متقاضی نہیں، اور پھر آٹا بھی وہ ہے کہ آپ دیں کسی وزیر کے گھر میں، وہ اس آٹے میں سے کھا کے دکھائے کہ میں یہ آٹا کھاتا ہوں۔ اسلام نے اس کی بجائے عشر کا نظام دیا کہ تم عشر کا نظام نافذ کرو، اور اللہ کی ذات سے ڈر کے کہتا ہوں، توکل کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر آج بھی امت میں 100% زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ ہو جائے، امت محمدیہ میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، سب کے گھروں کے چولہے آباد ہو جائیں، کہ عشر کے نظام کی، زکوٰۃ کے نظام کی برکتیں۔ لیکن مسلمانوں، افسوس کی بات ہے، جس دیس کو لینے کے لیے ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی، اب تک اس دیس میں مکمل اسلام نافذ نہیں ہو سکا، اسلام کا نفاذ۔ تو عشر کا یہ فائدہ ہوگا کہ مالدار کے دل سے مال کی محبت نکلے گی، ورنہ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کی محبت تیرے اندر بہت سخت ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے جی بھر بھر کے محبت کرتے ہو۔ تو مال کی محبت نکالنے کے لیے اسلام نے عشر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام دیا، کفارے رکھے، فطرانہ رکھا، کہ تاکہ اس کا مال نکلتا رہے، اس کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی رہے۔ تو اس لیے یہ بھی عشر کے فوائد میں شامل۔ اور کیا ہوگا جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے، اللہ تمہارے مالوں کو پاک کر دیں گے، صاف ستھرا کر دیں گے۔ اور اگر تم زکوٰۃ نہیں نکالو گے، یہ مال مصیبتوں کے، بیماریوں کے، پریشانیوں کے آنے کا ذریعہ بنے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکتیں کیسے آتی ہیں؟ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے، اس نے دیکھا ایک بادل آیا، بادل سے آواز آئی فلاں ابن فلاں کے کھیت میں برس۔ اور جب اس نے سنا تو وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ آج دیکھے تو صحیح ہے بندہ کون۔ جب دیکھا کہ آگے ریتلی زمین آئی، وہاں بادل نہیں برسا، آگے پتھریلی زمین آئی، وہاں بادل خوب برسا، ارد گرد بارش نہیں ہو رہی، وہاں بارش ہو رہی۔ اس نے بارش نے پتھروں پہ برس کے اپنا رستہ بنانا شروع کر دی، یہ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آگے جا کے دیکھا کہ کھیت میں ایک آدمی کسی لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ نالیاں بنا رہے اپنے کھیت میں رستے کے لیے۔ جب اس کے پاس گئے، اس کو جا کے کہنے لگے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا۔ کہنے لگا اچھا تم وہ ہو، تمہارا نام تو میں پیچھے سن کے آیا ہوں۔
تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا خاصیت ہے کہ اللہ نظام آسمان کو تیرے موافق بنا رہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ میں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک حصہ زمین پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصے سے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں۔ ان کا یہی وجہ ہے کہ اللہ تیرے اسپیشل تیرے کھیت کے لیے اللہ نے بادل کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سیراب کر کے۔ میرے دوستو، آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آج زمینداروں کی، کسانوں کی نظر کھاد پر، سپرے پر اور بڑی بڑی دوائیوں پر تو جاتی ہے، اس طرف نظر نہیں جاتی کہ میں اپنی فصل میں سے عشر کتنا نکالتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ زمیندار بارش مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ بارش نہیں برساتے، جب یہ مانگ رہا ہوتا ہے بارش نہ ہو تو بارشیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ کیسی مثال دی؟ سورہ قلم میں فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ یمن میں یہ باغ کی جگہ اب بھی موجود، یہاں میں قصہ سنا رہا ہوں۔ ایک اہل کتاب آدمی، بہت سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ نے مال و دولت بھی خوب دے رکھا، خرچ کرتا تھا راہ خدا کے اندر۔ جب وہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں نے فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ ابا تو پاگل ہے، ہر وقت مال نکال کے دیتے رہتے ہیں، اب ابا چلے گئے، اب آج کے بعد ہم اپنے مال کو سنبھالیں۔ اور انہوں نے سنبھالنے کے لیے کیا کیا؟ رات کو طے کر کے سو گئے کہ صبح سویرے سویرے ہم اپنے کھیتوں میں جا کر اپنا پھل کاٹ کے لے آئیں گے تاکہ غریب ہمارے کھیت میں نہ پہنچ سکے، اس سے پہلے اپنا پھل توڑ کے گھر لے آئیں۔ اب یہ رات کو مشورہ کر کے سو گئے، صبح سویرے جا رہے، ادھر نظام خدا چل رہے کہ تم اپنے مالوں کو یتیموں سے، مسکینوں سے روکنا چاہتے ہو۔ جب گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہاں ایسی آگ برسائی کہ پورے کی پوری فصل کو جھلس کے رکھ دی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ اور جب صبح وہاں گئے نا، جا کے کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم تو بھٹک گئے، یہ تو ہماری فصل نہیں ہے، لگتا ہم کسی اور کے کھیت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، کہیں اور نہیں آئے، بل نحن محرومون، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں فصل سے محروم کر دیے۔ اب کہنے لگا جو منچلا بائی تھا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ہم ایسا نہ کرتے، ہم نے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم تو ظالم بن گئے اور اللہ نے ہمیں سزا دے دی۔ یہ باغ ایک ساتھی نے بتایا کہ یمن میں اب بھی موجود ہے، اور اس جگہ پر یہاں یہ فصل موجود تھی اور اللہ کا عذاب آیا تھا، وہاں اب تک بھی فصل نہیں ہوتی۔ ایک مادیت کا نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام۔ مادیت یہ کہتی ہے کہ سود لوگے تمہارا مال بڑھ جائے، شریعت کہتی ہے صدقہ دو گے تمہارا مال بڑھے گا، سود لوگے تمہارا مال مٹ جائے۔ اسلام کہتے ہیں عشر دو، تمہارے مال میں اللہ برکتیں ڈال دے۔ میرے دوستو، پہلا فائدہ عشر کا یہ ہوگا، اللہ آفات سماویہ سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ نمبر دو، اگر یہ آدمی عشر نہیں دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آفات سماویہ سے اللہ تعالیٰ اس کی فصل کو نقصان پہنچا دیں۔ اچھا، وہاں سے بچ گیا، وہ فصل گھر میں آ گئی پک پکا کے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں آنے کے بعد مزید پریشانیوں کے آنے کا ذریعہ بن جائے۔ پریشانیاں بھی نہیں آئیں تو تیسرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ڈیل دے دے،
نہ آپ پر دنیا میں کوئی سزا رکھے، مال پہ پکڑ نہ کرے۔ یہ پہلوں سے بھی زیادہ خطرناک کہ اللہ تعالیٰ جس کو ڈھیل دیں، یہ بڑی خطرناک بات۔ اس لیے بھائیوں گزارش ہے کہ یہ مسائل سیکھنا، اللہ نے ہمیں یہی پورے قرآن میں بار بار سمجھایا کہ اے ذمہ دار، تیرے پانی لگانے سے، تیرے بیج بونے سے، تیری محنت کرنے سے فصل نہیں اگتی، محنت کرنا تیرا کام ہے، تیری فصلوں کو اگانا ہمارا کام۔ کیا کہا؟ سورہ واقعہ پڑھتے نہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ بتاؤ کہ یہ جو تم بیج بوتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ رات کو کھڑے نفلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ جب قرآن کی آیت آئی أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بھلا یہ جو تم منی کے قطرے ٹپکاتے ہو رحم کے اندر، اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ حضرت علی جواب میں کہتے بل انت یا رب، بل انت یا رب، بل انت یا رب، 3 دفعہ کہتے نہیں نہیں، اے اللہ تو ہی ہے پیدا کرنے والا، اے اللہ تو ہی ہے پیدا کرنے والا۔ پھر قرآن کی آگے آیت پڑھی أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ پھر کہتے بل انت یا رب۔ پھر آگے پڑھا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا آسمانوں سے بارشیں تم برساتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے؟ حضرت علی پھر کہتے بل انت یا رب، اے اللہ تو ہی ہے بارشیں برسانے والا۔ یہ اور پھر آگے کیا پڑھتے أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ بتاؤ یہ جو درخت، یہ جو تمہارے سامنے درخت ہے، یہ جو درختوں کو بنانے والا کون؟ یہ جو ان درختوں سے تم آگ سلگاتے ہو، ان درختوں کو بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ کہتے نہیں ہے اللہ تو ہی ہے اس کو بنانے والا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ذمہ دار کا ذہن بنایا کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، آسمانوں سے ایک پیمانے کے ساتھ پانی ہم اتارتے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں سٹور ہم کرتے، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم زمین میں سے پانی ختم کر دیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات نکالتے۔ یہ کون ہے نکالنے والا؟ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ نے تمہارے لیے اس میں پھل رکھے اور اس میں میوے رکھے تمہارے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، زیتون کا درخت رکھا جو اکثر طور سینا پہ اگتا ہے، جس کو تم تیل کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، جو تمہارے کھانے میں بھی استعمال ہو۔ کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو سمجھا رہے؟ کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اس پانی کے ذریعے رنگ برنگی جڑی بوٹیاں نکالی۔ قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو کھلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ایک دن نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ذہن بنا رہے،
کھانا کھاتے ہوئے قرآن کیا کہہ رہے؟ کھانا کھاتے ہوئے تو غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے میں انسان غور کرے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ کھانا تیرے تک کیسے آیا؟ پہلے ہم نے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے دانہ نکالا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نکالی، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ کیا اللہ کا قرآن پڑھ، بندہ جی کرتا ہے پڑھتا چلا جائے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پانی نکالا، والجبال ارساہا، اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ سارا ذہن اس لیے بنا رہے کہ ذمہ کی نظر مادیت سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آ جائے کہ میری فصل کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتے۔ ہاں زمین میں پودا لگا دیے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ہو سکے پتہ نہیں میرے گھر تک، میرے منہ کے اندر لقمہ پہنچنے تک اس کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور وہ جو قرآن نے قصہ سنایا سورہ کہف میں، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا، کہ دو آدمی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے، دو باغ، اور وہ باغ ایسے تھے، یہاں بڑی غور کرنے کی ضرورت۔ ایک طرف آج میرے دوستوں سب سے خطرناک شرک اور سب سے خطرناک کمزوری جو میرے اور آپ کے اندر ہے، وہ بتوں کی پوجا نہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کی کمزوری، مادیت پر یقین مضبوط ہو گیا اور اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو۔ اب قرآن کہہ رہے سنو اس قصے کو کہ دو آدمی، ایک آدمی ایسے، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ اس کو ہم نے دو باغ دیے، اور باغ کیسے تھے؟ انگوروں کے باغات۔ وحففناہما بنخل، باغ کے ارد گرد جو بھاڑ لگی ہوئی تھی نا، وہ ساری کھجوروں کے درخت کی لگی ہوئی، کھجور کے درخت تھے، ہوائیں چلتی تو کھجوروں کے درخت ہوائیں روکتے اور فصل اندر تباہ نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان باغات کے بیچ میں ہم نے کھیتی بھی دی۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہر سال باغ پھل لاتے تھے، اور اتنا پھل آتا تھا کہ کبھی پھل میں کمی نہیں ہوتی، اور بیچ میں اللہ نے نہر بھی جاری کر دی، یعنی آپ پاشی کی سہولتیں بھی ساری موجود۔ اب کتنا خوبصورت باغ ہوگا، اندازہ کریں، انگور اس میں ہو، اور کھیتی اس کے اندر ہو، کھجوروں کی باڑ اس کے اندر ہو، چلتی ہوئی نہر اس کے اندر ہو۔ اب جب اتنا کچھ ملا تو مال کا نتیجہ میں نے بتایا کہ اکڑ ضرور آتی ہے اندر۔ اب جب اپنے باغ میں داخل ہونے لگا، اس کا ایک غریب دوست بھی اس کے ساتھ تھا، جب جانے لگا نا، کہنے لگا یہ تو میرا اتنا بڑا باغ ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، میرا یہ باغ ختم نہیں ہوگا، اور اگر میں مر بھی گیا تو مرنے کے بعد بھی جس طرح دنیا میں مالدار ہوں، اللہ آخرت میں بھی مالدار بنا دے۔ اس کے دوست نے اسے کہا، فقال له صاحبه، اس کے دوست نے اسے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفت ثم سواک رجلا، اور ظالم آدمی، تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پانی سے بنایا، جس نے تجھے منی سے بنایا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک انسان بنایا، اب تو اللہ کو چھوڑ کر تکبر کے جملے بولتے۔ اور انہوں نے کیا کہا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں
लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, वो मेरा रब है, वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊं। अब जब उसको सारा कुछ समझाया, लेकिन माल का नशा सर पे सवार था, कुछ भी समझ में नहीं है। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने ऐसी आफत भेजी उसके बाग के ऊपर, ऐसी आफत भेजी कि वो सारे के सारे बाग चटियल मैदान बना दी। और फिर पछता रहा, फिर अफसोस कर रहा कि हो मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया। इसलिए भाइयों गुजारिश है, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो ये अल्लाह का दिया हुआ है। वो चाहे तो रेड़ी लगाने वाले को सुपर मार्केट का मालिक बना दे, और वो चाहे तो सुपर मार्केट वाले को दर का बेकारी बना दे, उसके सामने किसी की नहीं चलती। अल्लाह ने माल दिया है तो इस माल को आजमाइश समझ कर निकालें अल्लाह के रास्ते के अंदर। उशर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब वक़्त की किल्लत की बिना पर मैं उशर के चंद मसाइल आपके सामने रखता हूँ। हमारे ज़िम्मेदार भाई उशर अव्वलन तो बहुत सारे निकालते नहीं, और जो निकालते हैं वो मेरे मसाइल सुनने के बाद ख़ुद फ़ैसला करके जाना कि इन मसाइल के मुआफिक हमने कितना उशर निकाला है आज तक। उशर के मोटे मोटे मसाइल, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि पहला उशर का मसला सीखने का ये है कि बारानी ज़मीनें जो बारिश से सैराब होती है उनके अंदर ज़्यादा है 10वां हिस्सा, यानी 10 मन में 1 मन, और वो ज़मीनें जो ट्यूबवेल से और नहरों से सैराब होती हैं उस पे है 20वां हिस्सा। 20 मन में से 1 मन अल्लाह के रास्ते में निकाल। उशर किस चीज़ पर आए, कितनी मिकदार हो उशर की, मिकदार कोई मुतय्यन नहीं। थोड़ी से थोड़ी फसल भी आपके पास हो जाए उस पर उशर लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उशर की कोई पाबंदी और कोई मिकदार मुतय्यन नहीं। बस ये कहा कि जिस दिन खेती कटे उसका हक अदा करो, जैसे मैंने सूरह अनआम की आयत सुनाई। अब मेरे दोस्तों, अब हमारी ज़मीनों में जो पैदावार होती, हम उस पैदावार में से एक गंदम का उशर निकालते हैं, बस गंदम का। वो भी क्या करते हैं, अंदाजे के साथ आधी थैली भर के दे दी, लो जी हमारा उशर अदा हो गए। कभी हिसाब लगाया कि हमारी पैदावार में कितनी गंदम हुई, इसका कितनवां हिस्सा उशर बनता है, मैंने पूरे का पूरा दिया या कम दे दिया। अच्छा, शैतान इंसान को बरगलाता हुआ पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं तूने ज़्यादा ही दिया होगा, रहने दे हिसाब करने को, तूने ज़्यादा ही दे दिया होगा। उस शैतान को समझाओ कि पहले हिसाब कर ले फिर ज़्यादा दे देना, और जब आप हिसाब करोगे आपको पता चल जाएगा कि अब तक शैतान ने हमें कितना धोखे में रखा है। तो हिसाब, और उसमें मेरे दोस्तों क्या है, जो कोई पैदावार है वो आपके पास मकई है, जवार है, चना है, चावल है, वो भैंसों का सालाना चारा है, वो आपकी गंदम है, हत्ता कि वो ऐसी फसल जो साल में कई कई दफ़ा होती है, एक दफ़ा काटी फिर आ गई, फिर काटी फिर आ गई, हर दफ़ा हर फसल पर उशर लाजिम। हमारे ज़िम्मेदार भाई बेचारे क्या दलील देते, कहते जी जो जानवरों को चारा डाल दिया जाए उस पे तो उशर नहीं होता। ये मसला किसने बताया हमें कि उस पे उशर नहीं होता? आपके इल्म में लाऊं ये बात कि वो जानवर के जो बाहर से चरते हैं उन पर तो शरीयत ने ज़कात रखी है, हमारे जानवरों पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि हम जानवरों के चारे में से उशर निकाल देते। और अल्लाह की शान देखें, ना उशर निकाला ना ज़कात निकाली, जानवरों की ज़कात भी नहीं और उशर भी नहीं। इसलिए भाइयों अच्छी तरह याद रखो, हर वो फसल जो तुम्हारा पैदा करना मकसूद है कि ये मुझे हासिल हो जाए, वो किसी भी शक्ल में हो, वो कोई भी सब्ज़ी हो, वो कोई भी किसी किस्म की फसल या दरख्त लगा लिया आपने, बाग लगा लिया, अब इस बाग में उशर, फल लगा लिया, फलों में उशर, सब्जियां लगा ली, सब्जियों में उशर, हर एक के अंदर उशर। और फिर उशर निकालते वक्त ये बात भी याद रखनी
کہ عشر پیداوار میں سے نکالتے وقت خرچے نکالے بغیر نکالنے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی فصل تیار ہوئی 2 لاکھ روپے، کہتے 10,000 ٹیوبل کے پیسے نکال دو، 10,000 ٹریکٹر چلانے کے نکال دو، 10,000 جناب فلاں چیز کے نکال دو۔ یہ نکالنے نہیں، پورے کے پورے 2 لاکھ پر عشر کا حساب کرنے، خرچے نکالے بغیر، حتیٰ کہ تھریشر کا جو خرچہ ہے وہ بھی نکالے بغیر عشر دینے۔ جو کٹائی کرتے وقت آپ نے کسی سے کٹائی کروائی اس کو بھی اس کے خرچے نکالے بغیر عشر دینے۔ اور اسی طرح میرے دوستو وہ زمین جو اپنی ہے اس میں تو عشر دینے ہی دینے، وہ زمین جو آپ نے ٹھیکے پہ دے رکھی اور ٹھیکیدار نے لے لی، اس کا عشر مالک پر نہیں، اس کا عشر ٹھیکیدار پہ ہوتا ہے۔ جو پیداوار حاصل کرتا ہے عشر اسی کو دینا پڑتا ہے۔ بٹائی پہ زمین دے دی، بٹائی آدھی پیداوار تو لے گا، آدھی پیداوار میں لے ہوں، جو جتنی پیداوار لے گا اس پہ اتنا عشر لازم، وہ اپنی اپنی پیداوار کا عشر نکالیں۔ یہ باتیں اس لیے بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی۔ کوئی درخت آپ کی زمین کے پگڈنڈی پر خود بخود اگ جائے، یا کوئی گھاس جو خود رو ہو خود بخود اگ آئے، اس پر تو عشر نہیں۔ لیکن اگر آپ نے درختوں کو لگایا خود اور پوری ایک باغ کی شکل کے طور پر لگایا، اب ان درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی اگر مقصود ہے تو لکڑی پہ عشر، اگر پھل مقصود ہے تو پھلوں پہ عشر۔ اس لیے بھائیو یہ موٹے موٹے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ورنہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل تو بہت زیادہ۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک بھی لکھا کہ یہ جو شہد ہم نکالتے، باقاعدہ جن کا کام ہے شہد نکالنا، جنہوں نے فارم بنا رکھے ہیں شہد کے، ان کے شہد پر عشر آتے۔ اگر کسی نے بانس لگائے اس نیت سے کہ اس کا مقصود بانس حاصل کرنا ہے تو بانس پر عشر لازم ہو جاتے۔ اس لیے بھائیو گزارش ہے آپ سب سے، جو کچھ ہوا سو ہوا، ابھی سے نیت کرے کہ صرف گندم پہ عشر نہیں دینا، بلکہ پورے سال کی جتنی فصلیں ہیں اور جو زمین سے پیداوار نکلے گی میں انشاءاللہ اس میں سے عشر نکالوں گا، اس کی برکت سے اللہ میرے مال کو پاک اور صاف کر دیں۔ اور عشر دینے کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ بہت سے لوگ امام مسجد کو ہی عشر دے دیتے۔ محلے میں امام صاحب کیوں پوچھتے ہیں، امام صاحب تنخواہ، کہتے ہیں مولوی جی تنخواہ کوئی نہیں، سال کے دانے دے دیا کریں گے آپ کو، سال کے دانے دے دیا کریں۔ اور بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ ہو یا عشر ہو اس کو معاوضے میں نہیں دے سکتے۔ اپنے کسی ملازم کو، کوئی آپ کی فیکٹری میں کام کر رہے، اس کو کہا چل تنخواہ کے بدلے میں اس کو عشر دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، معاوضے میں نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، کسی کو مالک بنا کر دینا ضروری۔ نمبر 3، ایسے بندے کو عشر دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، وہی عشر کا مستحق۔ مسجد پہ، مدرسے پہ، مدرسے کی بلڈنگ پہ، اور اسی طرح رفاع عامہ پہ، پل بنانے پہ، سڑکیں بنانے پہ، جنازگاہ بنانے میں، اور جناب پانی کے بڑے بڑے ڈیم بنا دینے پہ، ان چیزوں پہ نہ عشر لگتے ہیں نہ زکوٰۃ لگتی۔ عشر اور زکوٰۃ کے لیے کسی کو مالک بنا کے دینا ضروری۔ اس لیے بھائیو یہ صحیح اپنے عشر اور اپنی زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہمارا مال غلط جگہ پر نہ چلا جائے۔ بہت سے لوگ بیچارے عشر نکال رہے، زکوٰۃ بھی نکال رہے، لیکن زکوٰۃ کا حقدار کون ہے اس حوالے سے سمجھ نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کہاں لگے گی، عشر کہاں لگے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے غلط جگہ پر اپنا عشر دیا، غلط جگہ پر اپنی زکوٰۃ دی، اس کو دوبارہ دینا ضروری ہے، یہ واجب آپ کے ذمے رہ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، علماء نے لکھا ہے اس کو جاتے وقت وصیت کر کے جانا چاہیے کہ بھئی میری زمین کا عشر رہتا ہے، میں چلا جاؤں تو میرا عشر ادا کر دینا۔ تو اس لیے
آپ سب حضرات سے کہوں گا، 2-3 جگہوں پر میں نے عشر کے موقع پر بیان کیا، وہ ذمہ دار کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے تو آج تک عشر کا نام ہی نہیں سنا، عشر کا نام ہی نہیں سنا۔ اور دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر لیا گیا، اس میں ٹیکسوں کی فکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کر دے، انشاءاللہ برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ جو نہروں کے آبیانے ملتے ہیں نا یا لیے جاتے ہیں، اس کو کوئی آدمی عشر نہ سمجھے۔ ایک سائی مجھے کہنے لگا عشر دیتے تو ہیں، میں نے کہا کب دیتے ہیں؟ کہتے وہ جو سال بعد نہر والے آبیانہ لینے نہیں آتے وہ عشر ہی تو ہوتا ہے۔ وہ عشر کتنا ہوتا ہے؟ 200 روپیہ پورے سال میں۔ جناب ذمہ دار نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو رہا ہے، پورے سال میں ان گنت فصل لی اور سال بعد 200 روپیہ آبیانہ دے دیا، کہتا ہے ماشاءاللہ میں نے عشر ادا کر دی۔ یہ عشر عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ عبادت اور چیز ہوتی ہے، ٹیکس اور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔